اللہ तबारक व ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने जमाने में किसी इलाके में एक गरीब लकड़हारा रहता था। अब ये लकड़हारा दिन भर जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और ये लकड़ियां बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन इस तरह इसके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाते कि जिससे ये सही तरह से अपनी जिंदगी गुजार सके। इस पर दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा था और इसके पास कर्ज चुकाने के लिए रकम भी नहीं थी। अब ये लकड़हारा बेचारा बहुत ही परेशान था। अगरचे ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत और मजदूरी कर रहा था, लेकिन फिर भी इसके हालात बेहतर नहीं हो रहे थे और इसी तरह इस पर कर्ज बढ़ रहा था। पुराना कर्ज चुकाने की रकम भी इसके पास नहीं थी। एक दिन ये अपनी बीवी से कहने लगा कि अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला जाता हूँ, ताकि वहां जाकर मैं अपनी किस्मत आजमाऊं। हो सकता है कि इस शहर में मेरा रिस्क लिखा हुआ ना हो और उस शहर में मुझे अच्छा रिस्क मिल जाए और हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएं। बीवी इस अपने लकड़हारे से कहने लगी, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम दूसरे इलाके में काम की तलाश के लिए जाओगे तो मैं यहाँ अल्लाह के भरोसे जिंदा रह लूंगी। फिर क्या था, इस लकड़हारे ने अपनी बीवी को थोड़ा बहुत सामान दिया और ये सफर पर निकल पड़ा। अब ये अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में काम की तलाश में चला गया। दूसरे इलाके में पहुंचकर इसने काम को बहुत तलाश किया, लेकिन इसकी सारी कोशिश राह गा गई। इसको कहीं भी काम ना मिला। जब हर तरह से ये लकड़हारा मायूस और नाउमीद हो गया, इसने सोचा कि मैं यहाँ पर भी वही लकड़ियां काटने वाला काम करता हूँ, हो सकता है यहाँ पर मेरी किस्मत खुल जाए। वैसे भी अभी ये खाली हाथ वापस अपने इलाके में जाना नहीं चाहता था। इसने वहीं लकड़ियां काटना शुरू कर दी और ये लकड़हारा वो लकड़ियां बेचकर कुछ खुद पर खर्च कर रहा था और कुछ जमा कर रहा था। क्योंकि अब ये अकेला था, इसलिए थोड़ी बहुत रकम ये बचा लेता था। इसने सोचा कि मैं थोड़ी सी रकम इकट्ठी करके वापस अपने इलाके में चला जाऊंगा। दूसरी तरफ इसकी वो बीवी हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती थी, या अल्लाह मेरे शोहर की मदद फरमा। कहते हैं कि चंद दिनों के बाद इस गरीब के पास सब कुछ खत्म हो गया। जब इसके पास खाने पीने के लिए कुछ न बचा तो ये इस इलाके के वजीर के पास चली गई और इससे काम मांगा और इससे कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूँ, आप मुझे अपने घर में काम पर रख लें, मैं आपके काम कर दूंगी। वजीर ने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे अपने घर में काम पर रख दो। फिर ये गरीब औरत उस वजीर के घर काम करने लगी और इस तरह दिन गुजरते गए। कई महीने गुजर गए, लेकिन इसका शोहर वापस घर नहीं आया। ये हर रोज अपने शोहर के लिए दुआएं करती। एक दिन जब यूं ही दुआएं करते करते इसकी आंख लग गई तो इसने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में इसको हजरत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम मिले और हजरत इमाम जाफिर सादिक के साथ कुछ आपके साथी भी हैं। हजरत इमाम जाफिर सादिक अपने साथियों से पूछने लगे, बताओ आज कौन सा दिन है? तो साथ आए हुए लोगों ने बताया कि हुजूर आज 22 रजब है। हजरत इमाम जाफिर सादिक अपने साथियों से फरमाने लगे, याद रखो कि जो कोई 22 रजब के दिन हमारी न्याज गरीबों में तकसीम करेगा और खालिस अल्लाह की रजा के लिए तकसीम करेगा और फिर अल्लाह ताला से कोई दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ मंजूर फरमाएंगे। बस इसके बाद ये औरत अपने ख्वाब से बेदार हो गई। इसने मालूम किया तो इसे पता चला कि आज 22 रजब की रात है। इसने अगले दिन सुबह को उठकर हजरत इमाम जाफिर सादिक की न्याज पकाई और इसे गरीबों में तकसीम कर दिया और फिर अल्लाह ताला से अपने शोहर की आसानियों के लिए दुआ करती रही। कहते हैं कि जिस वक्त इसने अपने शोहर के लिए दुआ की, उसी वक्त दूसरे इलाके में मौजूद इसका शोहर एक दरख्त काट रहा था। वो एक बड़ा और पुराना दरख्त था।
جب اس کے شوہر نے درخت کاٹا تو اس کی جڑوں میں بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اس غریب لکڑہارے نے خزانہ دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے خزانہ اٹھایا اور جلدی سے واپس اپنے علاقے میں آ گیا، اور یہ اپنی بیوی سے آ کر ملا، اور اس نے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ اور پھر اس لکڑہارے کی بیوی نے لکڑہارے کو بتایا کہ یہ سب کچھ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس طرح آپ مجھے خواب میں ملے تھے۔ پھر اس شوہر نے اور بیوی نے دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب تو لکڑہارے کی بیوی نے وزیر کے ہاں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اسی طرح دن گزر رہے تھے اور یہ اپنی زندگی جی رہے تھے کہ ایک دن اسی وزیر کی بیوی اپنے محل کی چھت پر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک عالی شان محل اس کے محل کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے جب اپنی دوسری باندیوں سے پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ محل اس کی اسی نوکرانی کا ہے جو کچھ عرصہ اس کے گھر میں کام کر رہی تھی، اور جس کے پاس ایک وقت میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر اس وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ تم لوگوں نے اتنی دولت کہاں سے لی اور یہ محل کیسے تعمیر کیا؟ لکڑہارے کی بیوی نیک اور شریف تھی، اچھی فطرت والی تھی۔ اس نے فوراً ساری بات وزیر کی بیوی کو بتا دی کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا اور اس طرح میں نے نیاز دی اور اس طرح ہمارے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ وزیر کی بیوی نے جب یہ ساری بات سنی تو یہ دل میں سوچنے لگی، اس سے بڑی جھوٹی بات آج تک میں نے نہیں سنی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر کی بیوی دل میں خیال کرنے لگی کہ ضرور اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہے اور چوری کیے ہوئے مال سے اس نے اپنا محل تعمیر کیا ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیاز دینے سے ان کے حالات بدل گئے؟ خیر لکڑہارے کی بیوی تو یہاں سے چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی اسی طرح دل میں حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں غلط خیال سوچ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے۔ خیر لکڑہارا اور اس کی بیوی تو خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن دوسری طرف وزیر اور اس کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اگلے دن صبح کو بادشاہ کے دربار میں جب وزیر حاضر ہوا تو بادشاہ کو کسی دوسرے وزیر نے اس وزیر کے خلاف کیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب اس وزیر سے حساب مانگا تو جلدی کی وجہ سے یہ وزیر حساب نہ دے سکا، اور بادشاہ کا شک جو کسی دوسرے حاسد وزیر نے بادشاہ کے دل میں ڈالا تھا اس کو یقین میں بدلنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ بادشاہ نے اس وزیر سے کہہ دیا کہ تم اب وزارت چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی اور کام دیکھو، میں تمہیں اپنے دربار میں نہیں رکھ سکتا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور ساتھ میں بادشاہ نے وزیر کو یہ بھی حکم دیا کہ اب تم یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، تم میرے علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ وزیر اس کے بعد سیدھا اپنے گھر آیا، اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور یہ دونوں یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ دونوں راستے میں سفر کر رہے تھے کہ انہیں بھوک اور پیاس محسوس ہوئی۔ راستے میں جا کر انہوں نے ایک کسان سے ایک خربوزہ خرید لیا اور انہوں نے سوچا کہ کہیں محفوظ اور مناسب جگہ پر بیٹھ کر وہ اس خربوزے کو کھا لیں گے۔ انہوں نے یہ خربوزہ ایک کپڑے میں باندھا اور یہ دونوں دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے۔ یہ دونوں سفر میں تھے اور دوسری طرف بادشاہ کا شہزادہ شکار کھیلنے کے لیے محل سے نکلا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن شہزادہ واپس گھر نہیں آیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو بادشاہ کو شہزادے کی فکر ہونے لگی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھر اس حاسد وزیر نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے اس وزیر نے آپ سے بدلہ لیا ہو اور آپ کے شہزادے کو کہیں اغوا کر دیا ہو۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے اسی وقت وزیر کی تلاش میں اپنے سپاہی بھیج دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہیوں نے وزیر کو تلاش کر لیا اور وزیر اور اس کی بیوی کو پکڑ کر سیدھا بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ ابھی تک وزیر کے ہاتھ میں وہی کپڑا تھا جس میں اس نے وہ تربوز باندھا ہوا تھا۔ جب بادشاہ نے وہ کپڑا دیکھا تو بادشاہ اس سے کہنے لگا اس کپڑے میں کیا ہے؟ تو وزیر نے صاف صاف بتا دیا کہ بادشاہ سلامت اس میں ایک تربوز ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کپڑے کو ہمارے سامنے کھولا جائے۔
جیسے ہی اس کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں تربوز نہیں تھا، بلکہ اس میں بادشاہ کے شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی وزیر اور اس کی بیوی کو قید میں ڈال دو، ہم کل صبح ان دونوں کا فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ شہزادے کے غم میں رو رہا تھا۔ اگلے دن صبح کو بادشاہ نے غصے میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ وزیر اور اس کی بیوی کو چوراہے میں سریعام سب لوگوں کے سامنے آج شام کے وقت پھانسی دی جائے گی۔ پھر ان دونوں کو دوبارہ سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ دونوں جیل میں موجود تھے تو وزیر اپنی بیوی سے کہنے لگا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے، وگرنہ کچھ دن پہلے تو ہمارے حالات ٹھیک ٹھاک اور بہتر چل رہے تھے۔ وزیر کی بیوی وزیر سے کہنے لگی، دراصل غلطی تم سے نہیں ہوئی، غلطی اور گناہ تو مجھ سے ہوا ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد وزیر کی بیوی نے رو کر ساری بات وزیر کو بتا دی کہ کس طرح وہ لکڑہارے کی بیوی میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا، لیکن میں نے حضرت امام جعفر صادق کے معجزے پر شک کیا اور میں سوچنے لگی کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ یہ سن کر وزیر اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کہ اے بدبخت عورت، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے نہ صرف امام جعفر صادق کے معجزے پر شک کیا ہے بلکہ حضرت امام جعفر صادق کی گستاخی بھی کی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ پھر وزیر اور اس کی بیوی نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنی غلطی اور اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی۔ اب یہ دونوں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر رہے تھے اور رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ ادھر یہ دونوں دعا مانگ رہے تھے، ادھر کچھ دیر کے بعد شہزادہ بھی واپس محل میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے شہزادے کو دیکھا تو بہت حیران ہوا اور شہزادے سے پوچھنے لگا، تم کہاں گئے تھے؟ تو شہزادے نے صاف صاف بتا دیا کہ میں تو شکار کھیلنے گیا تھا اور ابھی واپس آیا ہوں۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ پھر وہ سر کس کا تھا۔ جب بادشاہ کی سمجھ میں بات نہ آئی تو بادشاہ نے وزیر اور اس کی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے ساری بات پوچھی۔ وزیر نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ کس طرح میری بیوی نے حضرت امام جعفر صادق کے معجزے پر شک کیا اور امام جعفر صادق کی شان میں گستاخی کی، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جب حضرت امام جعفر صادق کا نام سنا اور یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بادشاہ بھی کہنے لگا کہ آج کے بعد 22 رجب کے دن جہاں جہاں تک میری سلطنت ہے وہاں وہاں تک امام جعفر صادق کے نام کی نیاز غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ اپنے پاس وزارت پر رکھ لیا اور اس حاسد وزیر کو اپنے دربار سے نکال دیا۔